अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मोमिन का हम आज आगाज़ कर रहे हैं, रुकू नंबर 1 और ये पारा नंबर 24 है। और इस सूरत के अंदर 9 रुकू आएंगे और इस सूरत के चौथे रुकू के अंदर फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के सिलसिले में एक मोमिन शख्स जो कि फ़िरौन के ख़ानदान से था और पोशीदा तौर पर ईमान ले आए थे, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमायत की थी और इस मर्द मोमिन ने फ़िरौन को भी समझाया था। इसी फ़िरौनी मोमिन के तस्करे की निस्बत से सूरत का नाम मोमिन करार दिया गया। इस सूरत का दूसरा नाम गाफिर भी है, सूरह गाफिर। ये सूरह मक्की है और क़याम मक्का के दरमियानी ज़माने में नाज़िल शुदा सूरतों में ये सूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि वक़ाबिलित तौबी शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौ ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। तर्जुमे को देखें। हरूफ मुक़त्ताअत से सूरत का आगाज़ हुआ है। ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला है, कुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी के पास सबको जाना है। तो यहाँ पे कुरान पाक की जो 7 सूरतों में से ये पहली सूरत है जो हामीम से शुरू हुई। ये सातों सूरतें एक ही जगह मुसलसल एक दूसरे के बाद आती हैं और 26वें पारे सूरह अहकाफ पर ख़त्म होती हैं। बहकी ने एक हदीस रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामीम 7 हैं, यानी हामीम वाली 7 सूरतें हैं और जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं। हर हामीम जहन्नुम के किसी एक दरवाज़े पर होगी और कहेगी, या अल्लाह, जिसने मुझे पढ़ा और मुझ पर ईमान लाया, इसको इस दरवाज़े से न दाखिल करना। ये सातों मक्की सूरतें जिसमें सही अकायद की तालीम दी गई है। यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र है। पहली सिफ़त यह है कि वो अज़ीज़ है, यानी वो ज़बरदस्त है, सब पर गालिब है, गलबा और इक़्तिदार सब अल्लाह ही को के लिए है। दूसरी सिफ़त अलीम फरमाई, यानी ये कि वो सब कुछ जानने वाला है, इसका कोई हुक्म क़ियास और गुमान की बना पर नहीं, बल्कि हर चीज़ का इल्म राह रास्त रखता है, बराह रास्त। वो जानता है कि इंसान की फलाह और बहबूद किस चीज़ में है, इसलिए इसकी हर तालीम हिकमत और इल्म सही पर मबनी है। तीसरी सिफ़त गाफ़ुर ज़म फरमाई, यानी वो गुनाह माफ़ करने वाला है। ये सिफ़त इसलिए सुनाई गई कि जो लोग आप अब तक सरकशी करते रहे हैं वो मायूस न हो, बल्कि अगर वो अपनी हालत को दुरुस्त कर ले और गलत रविश से बाज आ जाएं तो अल्लाह के दामन रहमत में जगह पा सकते हैं। चौथी सिफ़त काबिल तव्वाब फरमाई, यानी वो तौबा कबूल करने वाला है। तो तौबा के मानी है गुनाहों और नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ लौटना और आइंदा गुनाह ना करने का सच्चाई के साथ वादा करना। तो अगर कोई सच्चे दिल से आइंदा गुनाह ना करने का वादा करे, यहाँ तक कि वो कुफ्र व शिर्क ही क्यों ना हो, अगर इनको भी तर्क कर दे तो अल्लाह ताला इसके वादे को कबूल कर लेता है और तौबा से पहले का माजी जैसा भी हो माफ़ कर दिया जाता है। पांचवें सिफ़त शदीदुल इक़ाब फरमाई, यानी सख्त सज़ा देने वाला है। अगर कोई तौबा ना करे, नाफरमानियों पर जमा रहे, सरकशी से बाज ना आए, तो फिर अल्लाह की सज़ा भी सख्त है। छठी सिफ़त ज़िल तौल है फरमाई, यानी बड़ा साहिब फ़ज़ल,
بڑی قدرت والا ہے، اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات تمام مخلوقات پر ہر آن ہیں۔ بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے، پھر اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، سو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی ان کے بعد ہوئے جھٹلایا تھا، اور ہر امت میں سے جو ایمان نہ لائے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں، سو میں نے آخر ان پر گرفت کی، سو دیکھو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کی پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ لوگ آخرت میں جہنمی ہوں گے۔ تو دیکھیں، جب یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کو ایسے بزرگ برتر اور اعلیٰ صفات کے مالک نے اتارا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی عقل رکھنے والا انسان اس کے ماننے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا اور اس میں انکار اور جدال نہ کیا جاتا، مگر پھر بھی جیسے کہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے، اس قرآن کریم میں لوگ جھگڑے نکالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور اس کی سچائی میں شک و شبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے اور ان کے منکر ہیں، تو وہ اس کی آیتوں اور کلام کو کیا مانیں گے۔ یہاں آیت میں فلا یغرک تقلبهم فی البلاد آیا، یعنی سو ان لوگوں کا یعنی منکروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر سنانا یہ اوروں کو مقصود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس سے اونچی تھی کہ وہ کافروں کی اس چند روزہ عیش اور خوشحالی کو دیکھ کر کوئی دھوکہ کھاتے، مگر قرآن کی ہدایات تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ منکروں، ملحدوں اور مشرکوں اور مغرب کے دہریوں کی دنیا میں ظاہری کامیابیاں اور مادی ترقیاں اور ان کے عیش اور آرام دیکھ کر آج کتنے مسلمانوں کے منہ میں پانی آتا ہے، اور جنہوں نے کفار اور مشرکین اور بے دینیوں کی جو اونچے اونچے گھر ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر اور ان کی برق رفتار سواریاں، یہ سارے چیزیں دیکھ کر، عیش و عشرت کے اسباب کی فراہمی کو دیکھ کر یہی عروج ترقی اور معیار زندگی کا مقصد بنا لیا اور دن رات اسی کے دھن میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اتنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا استعمال گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دین کے راستے میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں پھر بہت اعلیٰ ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کو دین کے لیے پھر استعمال کریں تو بہت اعلیٰ ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ترجمے کو دیکھیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح تمجید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سو ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی
اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا وادخلہم جناتی عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہیں ان کو بھی داخل کر دیجئے۔ بلا شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، اور ان کو قیامت کی تکالیف سے بچائیے، اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچا لیں تو اس پر آپ نے بہت مہربانی فرمائی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں یہ بتایا کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید ہے، اور جو مقربین بارگاہ ہونے کے وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ بھی پروردگار سے مومنین کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک جز تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ جز بتایا ان کی دعا کے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشگی کی جنتوں میں داخل فرما دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں انہیں بھی داخل فرما دیجئے۔ بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دعا میں من صلاح کی الفاظ استعمال قابل غور ہیں، یعنی فرشتوں کی دعا مومنین کے والدین، بیویوں اور اولاد کے حق میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ جس میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے۔ آگے ملائکہ کی دعا کا تیسرا جز بیان کیا گیا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیف سے بچانا، اور آپ جس کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیں تو اس پر آپ کی یہ بڑی رحمت ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت میں لفظ سیئات آیا جس کے معنی برائی اور تکلیفوں کے ہیں۔ ان سے مراد محشر اور یوم قیامت کی تکالیف ہے۔ قیامت کے روز جہنم کے علاوہ اور بھی دوسری تکالیف اور طرح طرح کی ہولناکیاں ہوں گی۔ میدان حشر میں سورج کے نزدیکی کی وجہ سے انتہائی گرمی، حساب فہمی میں سختی، تمام خلائق کے سامنے زندگی کی بدعمالیاں، راز فاش ہونے کی رسوائی، پل صراط سے گزرنا وغیرہ وغیرہ، تو ملائکہ مومنین کو ان شدائد اور محشر کی گھبراہٹ اور پریشانیوں سے بچانے کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ملائکہ کی دعا میں فوز العظیم یعنی بڑی کامیابی جس کو کہا گیا وہ نجات اخروی اور دخول جنت ہے۔ تو اس رکوع سے ریلیٹڈ دو سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تحریر کرے، آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسرا سوال ہے کہ فرشتوں کی دعا کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے، آیت نمبر 7۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان اور اسلام کی دولت جو ہم کو عطا فرمائی، اس کی قدر دانی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور کفار و مشرکین کی ظاہری دنیاوی ان کا دنیاوی چاہت سے، ہمارے رہن سہن سے ہمارے دلوں کو متاثر نہ کرے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ، آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہم کو نصیب فرما، اور دنیا میں ہمیشہ حق پر قائم رکھنا اور حق سے وابستہ رکھنا، اور ہر طرح کے شک گمراہی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، مغربیت کا زہر اب امت مسلمہ کے افراد میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یورپ کی تہذیب و تمدن و معاشرت کے دل دادہ بنتے جا رہے ہیں۔ کافروں جیسی خوشحالی، مال و دولت، عیش و عشرت کے طالب ہوتے جا رہے ہیں۔ عورتیں ہیں کہ پردے سے آزاد ہو کے شرم و حیا اور اسلامی غیرت سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا فانی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور آخرت اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کچے دھاگے کی طرح کمزور کر لیا۔ منکرات و ممنوعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یا اللہ،
ہم کفار مشرکین کی کیا شکایت کریں کہ آسمانی ہدایات اور قرآن کریم کی تعلیمات سے انحراف و انکار برت رہے ہیں۔ اب تو اس امت کا بھی حال یہ ہے کہ وہ مغرب سے بے حد متاثر ہیں۔ اللہ اس امت کو جگا دیجئے، اللہ صحیح معنی میں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی طلب رکھتا ہے ہدایت کا، جو عورتیں پردہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔